पंखा बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुफ्ती ऑनलाइन और आज का हमारा मौजू है तलाक के अहकाम व मसाइल। तलाक एक ऐसी ऑप्शन अल्लाह ताला ने रखी है मुसलमान के लिए कि जब दो मियाँ बीवी के अंदर आपस में कोई भी रंजिश हो जाए या बन ना रही हो या एक दूसरे का मिजाज ना मिलता हो या कोई भी ऐसी वजह हो जो काबिले गिरफ्त हो, मिसाल के तौर पे शरई तौर पे औरत नमाज ना पढ़ती हो, बार बार कहने पे बार बार समझाने पे भी ना पढ़ती हो, हुकूकुल इबाद को मसहत करती हो, या खामन जो है वो खर्चा नहीं देता, बड़े समझाने के बाद भी बात नहीं करता, बात नहीं आता, तो फिर क्या होता है? फिर तलाक का इख्तियार शरीयत ने रखा है कि मर्द भी तलाक दे सकता है अगर वो वाजिब अहकाम पूरे न करे, और औरत भी तलाक मान सकती है अगर उसके वाजिबात नफका अगर खामन पूरे नहीं करता। तो ये तलाक की ऑप्शन अल्लाह ताला ने इस उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर एक करम, फजल और रहमत फरमाई है कि ये ऑप्शन रखती है कि अगर मिजाज नहीं मिलते तो अलहदगी इख्तियार कर लो। तलाक का लुग़वी माना ही यही है, अलहदगी, जुदाई, और इस्तिलाह शरअ में निकाह की पाबंदी को हटा देने को तलाक कहा जाता है। तो तलाक की तीन अक़साम हैं: तलाक रजी, तलाक बाइन, तलाक मुग़ल्लिज़ा। तलाक रजी, तलाक बाइन, तलाक मुग़ल्लिज़ा। तलाक रजी क्या होती है कि अगर एक तलाक दी है तो एक तलाक की मुद्दत है 1 महीना, तो अगर 1 माह तक खामद रुजू कर लेता है तो इसको कहते हैं तलाक रजी। 1 महीने के अंदर अंदर अगर बंदा अपनी बीवी से रुजू कर लेता है तो रुजू हो जाएगा और एक तलाक का हक बंदे से ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि हर बंदे को एक बीवी के सिलसिले में 3 तलाकों का इख्तियार होता है। तो तलाक रजी देने से एक तलाक का हक ज़ाया हो जाएगा, रुजू करना चाहता है तो रुजू भी हो जाएगा, इसके अंदर कोई सज़ा शरीयत नहीं। और अगर फॉर एग्जाम्पल वो रुजू नहीं करता तो ऑटोमेटिक तलाक के रजई जो है 1 माह की मुद्दत गुजरने के बाद तलाक बाइन हो जाएगी। बाइन का मतलब भी जुदाई है, लिहाजा दूसरी तलाक तलाक बाइन कहलाती है, ऑटोमेटिक दूसरी हो जाएगी और फिर दूसरी के ऊपर ब्रेक हो जाएगी। ये नहीं है कि अगला महीना गुजरने के बाद फिर तीसरी हो जाएगी, ऐसा नहीं। तलाक रजी के अंदर अगर रुजू नहीं किया, इद्दत गुजर गई है, 1 माह गुजर गया है, तो फिर वो ऑटोमेटिक तलाक रजई तलाक बाइन बन जाएगी और तलाक बाइन से निकाह टूट जाता है। तलाक बाइन अगर हो जाए या दी हो, यानी 2 तलाक़ें दी हो, तलाक बाइन कहलाती है। तो तलाक बाइन के बाद रुजू का हक होता है, लेकिन निकाह के साथ। निकाह के साथ तलाक बाइन के बाद रुजू हो सकता है, और अगर रुजू नहीं करता तो तीसरी तलाक दे देता है, तो तीसरी तलाक तलाक मुग़ल्लिज़ा कहलाती है। 3 तलाकों के बाद फिर कोई इख्तियार वापसी का नहीं रहता हलाले के अलावा। तो ये तलाक, तीनों तलाकों की शरई हैसियत मैंने और उनके तलाक़ी अक़साम जो है नाज़रीन की पेशे गुज़ार की है। सामईन मोहतरम, तलाक कब दी जा सकती है? मैंने उनमें से कुछ चंद वजूहात पेश की हैं कि नंबर 1, अगर वो नमाज नहीं पढ़ती, खामद बड़ी तलकीन करता है नमाज की, बार बार समझाता है नमाज नहीं पढ़ती,
پھر طلاق دے سکتا ہے. حقوق العباد یعنی خامند کے حقوق پورے نہیں کرتی، بار بار سمجھانے کے باوجود بھی خامند کی اطاعت نہیں کرتی، پھر بھی طلاق دے سکتا ہے. لیکن اگر چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوں، کوئی بڑے معاملات بھی نہ ہوں، اور پھر طلاق کا معاملہ جو ہے وہ عجیب تر ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہی خاوند کے ساتھ الجھ پڑنا، انڈیا کے اندر مسالہ کم ہے، نمک کم ہے، اس وجہ سے طلاق، اور بغیر کوئی ایسی وجہ، بغیر کوئی ریزن. اب یہ گھروں کے اندر یہ وجوہات نہ ہوتی ہیں نہ ہونی چاہیے جن کی وجہ سے ہم طلاق پہ آ جاتے ہیں. پانی نہیں بیوی نے دیا تو دھمکی ہے جی تجھے طلاق دے دوں گا، اپنے بھائی سے کال پہ بات کی تو طلاق دے دوں گا. کوئی یعنی کہ ایسی جو وجوہات ہی نہیں طلاق کی جن کے اوپر طلاق دی جاتی ہے یا دی جانی چاہیے. تو سامعین محترم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی بیوی سے، اپنے خامد سے نباہ کرنا چاہیے. دونوں طرف جو ہیں وہ صلہ رحمی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ خامد ہی اچھا ہو جائے اور بیوی جو ہے جیسے مرضی کرتی پھر، ایسا بھی نہیں ہے. اور بیوی اچھی ہو جائے تو خامد جو چاہے کرتا پھرے، ایسا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. لیکن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار ایسے کیسی ذاتیں تھے. تو واضح صحابہ صحابیات اپنے ہم سفر کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اگر نباہ نہیں ہو پاتا تھا تو واضح سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نہیں ہوا، لہٰذا کیا جائے کہ میں خامن سے جدائی چاہتی ہوں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل بتاتے. تو حت المقدور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ اگر ہو سکے تو جیسی بھی بیوی ہو جس سے شادی ہو گئی ہے اس سے نباہ ہو سکے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس بیوی کو کھو لو اور اللہ نے شاید اس میں ایسی برکتیں رکھی ہوں، ایسی رحمتیں اور ایسے فوائد تیرے لیے رکھے ہوں جو دوسری بیویوں میں تجھے شاید حاصل نہ ہو. اور محدثین اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے مفسرین نے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اس عورت سے تمہیں لڑکا ملا ہے، اولاد ملی ہے، شاید دوسری بیوی کو تمہیں لڑکا نہ ملے، اولاد نہ ملے، اس میں رنگت کی وجہ سے تم اس کو کالے رنگ کی وجہ سے شاید چھوڑ دو، تو سفید رنگ والی جو ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ تمہیں تنگ کرنے والی بن جائے. تو لہٰذا جہاں تک ہو سکے جس عورت سے شادی ہو گئی ہے اس سے نباہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ علماء سے عوام الناس یہ سوال کرتے ہیں جناب عورت بغیر کسی وجہ کے طلاق مانگتی ہے تو یہ طلاق مانگنا اس کا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت بغیر کسی علت کے، بغیر کسی وجہ کے اپنے خامن سے طلاق مانگے تو ایسی عورت جنت کی خوشبو نہیں پائے گی. الامان والحفیظ، یہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اس لیے بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے عورت کو طلاق نہیں مانگنی چاہیے. کیوں کہ جب وجہ ہی نہیں ہے تو پھر نظام کو خراب کرنا، خامد کے گھر میں فتنہ ڈالنا، اپنے گھر میں فتنہ ڈالنا، یہ کہیں بھی جائز اور روا نہیں رکھا گیا. تو لہٰذا اس کے اندر جتنی احتیاط، کسی دانشور کا قول ہے نا کہ کسی سے نباہ کرنا چاہتے ہو، دوستی کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے اپنے دل کے اندر بہت بڑا ایک قبرستان بنا لو جس میں اپنے ہم سفر کی، اپنے دوست کی ناگزیر باتوں کو دفن کرتے جاؤ. ورنہ تو کوئی بندہ کمپلیٹ مین سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہے ہی نہیں ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ میرے اخلاق،
میرا کردار، میری یاری، میری دوستی، یہ سارے کے سارے اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور ہمارے اندر کوئی ڈاؤٹ، شک، لڑائی جھگڑے نہیں ہیں۔ یقیناً ہم ناقص ہیں اور ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بیویاں بھی نازک، صرف نازک ہیں، بیویوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوائڈ کیا جائے، بچا جائے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہی طلاق پہ بندہ آ جائے۔ طلاق جو ہے بغیر کسی وجہ کے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے عورت طلاق طلب کرے تو ایسی عورت جنت کی خوشبو نہیں پائے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 500 سال دور سے ہی سونگھی جا سکتی۔ تو یہ طلاق کی جو آپشن رکھی گئی ہے یہ ایسے نہیں ہے۔ بعد میں طلاق دینے کے بعد ہمارے دوست احباب پچھتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی۔ لہٰذا ان کا حل علماء کرام سے وہ پوچھتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ قرآن کریم سورۃ البقرہ میں جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ، سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 230 کا یہ ٹکڑا میں نے ناظرین و سامعین کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے کہ حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ، جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو عورت غیر بندے سے، 3rd پرسن سے شادی کرے گی، وہ طلاق دے گا تو عدت گزارنے کے بعد جو ہے پہلے خاوند کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، ویسے شادی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں 3 طلاقیں پہلے دی جاتی ہیں، پھر ان کی شرعی حیثیت پوچھی جاتی ہے کہ یہ ہم نے 3 طلاقیں دی ہیں، مولانا صاحب کوئی راستہ نکالے کہ بیوی سے رجوع ہو سکے۔ تو یاد رکھیے کہ حلالے کے علاوہ، طلاق ثلاثہ کے بعد حلالے کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اب نت نئے فتنے دنیا کے اندر اٹھ رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں، ایک کہلاتی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن ماجہ شریف کی، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایسا کیس آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو، ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے کہ 100 طلاقیں اکٹھی دے دی، 100 طلاقیں اکٹھی دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دی ہے، کیسا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 طلاق اکٹھی دی ہے، ان میں سے 3 طلاقوں سے تیری بیوی تمہارے اوپر حرام ہو گئی، اور 97 طلاقیں دے کے تو نے اللہ کی کتاب اللہ کے ساتھ مذاق کیا۔ یعنی یہاں اس حدیث مبارکہ سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں یا 100 طلاقیں اکٹھی دی جائے، طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام سٹیمپ لگا رہے ہیں کہ 3 طلاقوں سے تو تیری بیوی حرام ہو گئی۔ اور دوسرا اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ 100 طلاق نہیں دینی چاہیے، 1000 طلاق نہیں دینی چاہیے، صرف اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے 1 طلاق دیں، شاید رجوع ہو جائے، پھر عدت گزر جائے، پھر دوسری طلاق دیں، پھر عدت گزر جائے، پھر تیسری طلاق دیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے 3 طلاقیں اکٹھے دے کے پھر جب بندہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، بہت غلط قدم اٹھایا ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ اب حل اس کا میں نے جس طرح بتایا، طلاق ثلاثہ کے بعد 3 طلاقیں جب ہو جائیں، طلاق مغلظہ ہو جائیں، تو پھر حلالے کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں طلاق کا علم سیکھنا چاہیے۔ شادی سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم تربیتی شادی کورس بھی کریں، تاکہ دلہا کو یہ تو علم ہو کہ اس کی بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیوی کا خرچہ دینا فرض ہے، واجب ہے، نان و نفقہ دینا کیسا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جب ہم یہ سیکھتے ہی نہیں، غور و فکر ہی نہیں کرتے، بس کمائی اچھی آنی چاہیے، جہیز اچھا ہونا چاہیے، نکاح کر کے دلہن کو گھر لاتے ہیں اور اخلاقیات، عبادات اور حقوق العباد کو بالکل ہم پر سے پشت ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کی نحوست سے ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا
طلاق سے پہلے 1000 بار بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ فلمی سین نہیں ہے. جب آپ بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو یہ ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے کہ یہ ایک فلمی سین نہیں ہے. طلاق جو ہے ساری زندگی کے لیے بیوی خاوند کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. تو پھر عوام الناس کی طرف سے ایک پڑھا لکھا طبقہ یہ کہتا ہے پھر طلاق دینے کا سنت طریقہ ہے کیا؟ تو یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ طلاق کیسے دینی چاہیے. طلاق دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے عورت پاک ہو، یعنی حیض و نفاس سے پاکی کے دن چل رہے ہو، اور اس پاکی اس طہر کے دنوں میں خاوند نے بیوی سے صحبت بھی نہ کی ہو، تو پھر ایک طلاق رجعی جو ہے وہ اپنی بیوی کو دے، اور پھر ٹھیک اسلامی مہینے کے اعتبار سے 1 ماہ تک انتظار کرے. اگر رجوع نہیں کرنا، اگر رجوع ہو جائے تو رجوع کیسے ہوتا ہے؟ صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے بہار شریعت کے اندر طلاق رجعی کے بعد رجوع کے جو امثال دی ہیں ان میں یہ ہے کہ بیوی کو ہنس کے بول لینا، گلے لگانا اور ایسی اچھی بات کر لینا، یعنی اس طرح جو 60 چیزیں کم و بیش 60 طریقے لکھے ہیں رجوع کے مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے بہار شریعت کے اندر. اگر تو 30 دن کے اندر اندر رجوع ہو جائے تو پھر تو رجوع ہو گیا. پھر لیکن ہوگا کیا؟ 1 طلاق کا حق ضائع ہو گیا، 2 طلاقوں کا حق زندگی کے اندر باقی رہے گا. پہلی طلاق کے بعد کوئی سزا نہیں. ہمارے معاشرے کے اندر جاہل لوگ اور جاہل علماء کو تو جاہل ہم کہہ نہیں سکتے، جاہل جو مسئلے بتانے والے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں جی 60 مساکین کا کھانا تیار کر کے ان کو کھلا دو یا ان کے پیسے ہمیں دے دو تو رجوع ہو جائے گا. استغفر اللہ. یہ طلاق کی تینوں اقسام جو میں نے بتائی ہیں، طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ، ان تینوں طلاقوں کی کسی اقسام میں جرمانہ شریعت نے نہیں رکھا. ٹھیک ہے، یہ 60 مساکین کا کھانے کا طلاق کے ثلاثہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. تو رجوع ہوگا، ویسے ہی اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. اگر طلاق رجعی میں اگر رجوع کر لیا، لیکن اگر 30 دن تک رجوع نہیں کرتا تو ایٹومیٹک جو ہے وہ طلاق رجعی طلاق بائن بن جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اگر رجوع کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد بھی اگر وہ رجوع کرتا ہے تو صرف نکاح کر کے دونوں اکٹھے رہ سکتے ہیں. کب؟ جب طلاق رجعی دی ہو، صرف 2 طلاقیں دی ہوں. لیکن طلاق کے 2 طلاقیں دینے کے بعد بھی اگر نکاح کر کے اکٹھا رہنا چاہتا ہے، فوراً بعد بھی، 5 دن بعد، 10 دن بعد بھی، تو دونوں نکاح کر کے اکٹھا رہ سکتے ہیں طلاق رجعی کے اندر. یعنی طلاق رجعی کے اندر بھی رجوع کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ اس میں کوئی نکاح نہیں پڑھانا، بس ویسے بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے بولنا شروع کر دینا ہے تو رجوع ہو گیا. لیکن 1 طلاق کا حق ضائع ہو جائے گا. اگر 2 طلاقیں دی ہیں اس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے. تو طلاق بائن کے بعد بھی خاوند اور بیوی آپس میں نکاح کر کے اکٹھے رہ سکتے ہیں اور کوئی کفارہ نہیں، کوئی سزا نہیں. لیکن اگر طلاق مغلظہ دے دی، تیسری طلاق بھی دے دی، تو پھر حلالے کے بغیر پہلے خاوند کے ساتھ رجوع نہیں ہو سکتا. تو یہ سنت طریقہ ہے طلاق کا کہ عورت جو ہے وہ منسس سے پاک ہو، حیض و نفاس سے پاک ہو، حیض سے پاک ہو. 1 طہر میں جس پاکی کے دنوں میں عورت سے خاوند نے صحبت مباشرت نہ کی ہو، وطی نہ کی ہو، 1 طلاق دے گا. پھر 1 مہینے تک انتظار کرے گا. رجوع ہو گیا تو ٹھیک ہے، جس طرح رجوع کا طریقہ میں نے بتایا. اگر نہیں ہوتا تو دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ، یعنی کہ وہی دن آئے، عورت پاک ہو، اس میں صحبت بھی نہ کی گئی ہو، پھر عورت کو خاوند دوسری طلاق دے گا. 2 طلاقیں ہو گئیں. پھر 1 مہینے کے بعد 30 دن کے بعد پاکی کے دن ہوں گے، عورت کے منسس سے پاک ہوگی، صحبت بھی نہیں کی ہوگی، پھر تیسری طلاق. یہ سنت طریقہ ہے. یعنی طلاق دینے کا سنت طریقہ کیا ہے کہ عورت حیض سے پاک ہو، پاکی کے دنوں میں ہو، اور خاوند نے اس سے صحبت بھی نہ کی ہو، پھر 1 طلاق دے.
پھر 30 دنوں کے بعد پھر دوسری طلاق دے، پھر 30 دنوں کے بعد پھر تیسری طلاق دے، یعنی 3 ماہ کے پیریڈ میں 3 طلاقیں دے گا. یہ سنت طریقہ. اب کئیوں کے ذہن میں سوال یہ اٹھے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 11 بیویوں میں سے کسی کو طلاق نہیں دی، آپ کہہ رہے ہیں سنت طریقہ ہے، تو سنت رسول کریم کی ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھ لیں، سنت کی 3 اقسام ہیں: سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری. سنت قولی کیا ہے؟ جو حضور نے فرمایا، وہ کر کے چاہے نہیں دکھایا لیکن فرمایا ہے کہ یہ ایسے کرنا ہے، تو اس فرمان کے اوپر عمل کرنے سے بھی سنت کا ثواب ملے گا. تو لہٰذا طلاق کا سنت طریقہ رسول کریم نے بتایا، تو اس لیے طلاق کا سنت طریقہ اس کو کہا جائے گا جو حضور نے تھیوری بتائی ہے. پریکٹیکل حضور نے اپنی کسی بیوی کو 3 طلاقیں دی نہیں، اس لیے اس کو سنت کا نام دیا جاتا ہے. پھر ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے دوست پوچھا کرتے ہیں کہ جناب ایک بندے نے اپنی بیوی کو موبائل پہ طلاق دی تو ہو جائے گی؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ سن لیں. بیوی کو میسج کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے یا ایمو کے ذریعے طلاق دی تو بیوی جو ہے خاوند سے رجوع کرے گی کہ بھئی فلاں ٹائم میں فلاں اسکرین شاٹ دے کے بھیجے، دکھائے کہ یہ آپ نے طلاق لکھ کے بھیجا ہے، وہ تصدیق کر دے کہ میں نے ہی بھیجا ہے، میں نے طلاق دی ہے، تو طلاق ہو جائے گی. اور اگر کسی تھرڈ پرسن نے کسی کا موبائل پکڑا اور اس کی بیوی کا نمبر نکال کے اس کو طلاق لکھ دیا اور خاوند اس کی تردید بھی کر دے تو اس طرح پھر طلاق نہیں ہوگی. اگر خاوند نے طلاق لکھ کے بھیجا ہے، میسج ٹیکسٹ میسج بھیجا ہو، یوٹیوب وہ واٹس ایپ پہ بھیجا ہو، میسنجر پہ بھیجا ہو یا ایمو پہ بھیجا ہو، میسج کی کوئی صورت بھی ہے یا کال کر کے کہا ہو کہ طلاق ہے اور خاوند کہے تصدیق بھی کرے کہ ہوش و حواس میں نے طلاق دی ہے، تو یہ طلاق موبائل کے ذریعے بھی، میسج کے ذریعے بھی، واٹس ایپ کے ذریعے ہو جائے گی اگر خاوند اس کی تصدیق کرتا ہے. خاوند تردید کرتا ہے کہ یہ میری کسی بہن نے یا میرے کسی بھائی نے یا کسی دوست نے میسج کر دیا تمہارے نمبر پہ، میں حلف دیتا ہوں، قسم دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر موبائل پہ دی ہوئی طلاق نافذ نہیں ہوگی. لیکن عام طور پہ بندے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی موبائل پہ طلاق نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ موبائل کے اوپر اگر اسلام قبول ہو سکتا ہے، موبائل کے ذریعے آپ بات کر سکتے ہیں، سودے طے کر سکتے ہیں، موبائل کے واٹس ایپ کے ذریعے، میسج کے ذریعے بڑی بڑی اچھی آن لائن بزنس ہو رہے ہیں، سارے کام آپ آن لائن کر سکتے ہیں، تو طلاق کی تصدیق اور تائید بھی کر سکتے ہیں کہ بھی اس نے خاوند نے دی یا طلاق نہیں دی. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح پھر میسج پر دی ہوئی طلاق تب نافذ العمل ہوگی جب خاوند اس کی تصدیق کر دے کہ میں نے طلاق دی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ خاوند نے طلاق دے کر بھیج دیا ہے کچہری سے 3 طلاقیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے وہ لیٹر بیوی تک پہنچنے نہیں دیا تو طلاق نہیں ہوئی. تو سامعین محترم ایسا نہیں ہے. یہ لکھنے کا رواج تو پاکستان میں بھی، پاکستان بننے کے بعد جو ہے طلاق لکھ کر یا نکاح نامہ لکھ کر دینے سے جو سلسلہ شروع ہوا یہ پاکستان بننے کے بعد شروع ہوا. پہلے تو طلاقیں زبانی ہوتی تھی، سودے زبانی ہوتے تھے. تو لہٰذا اگر کسی نے خاطب کے ذریعے 3 طلاقیں بیوی کو لکھ کر بھیج دی ہیں اور تصدیق بھی کرتا ہے تو اس سے 3. اچھا ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے بیوی کو طلاق کے کاغذ پہنچنے نہیں دیے، میں نے پھاڑ دیے ہیں، تو اس طرح بھی طلاق بریک نہیں ہوگی، طلاق ہو جائے گی، طلاق نافذ ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ طلاق نہیں ہوگی، طلاق نافذ ہو جائے گی. لڑکی کو طلاق نامہ ملے یا نہ ملے، درمیان میں جو تھرڈ پرسن ہے وہ پہنچنے دے یا نہ دے، ڈاکیا جو ہے، میسنجر جو ہے، وہ شادی، وہ طلاق کا کاغذ پہنچنے دے یا نہ دے، طلاق ہو جائے. ٹھیک ہے.
یہ مکر اور بہانے ہیں، کہنا ہے کہ جی عورت کو طلاق کے صفحات ہی نہیں ملے، اس سے طلاق ہو جائے گی، پہنچے یا نہ پہنچے، نہ اس کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے، خامد خود کہتے میں نے طلاق دی ہے تو بس یہی گارنٹی کافی ہے کہ جی طلاق ہو گئی۔ سامعین محترم، پھر ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ طلاق کے حوالے سے کہ طلاق ہوش و حواس میں دیتے ہیں اور بعد میں کہہ دیتے ہیں ہم تو نشے میں تھے، تو سنا نشے میں طلاق نہیں ہوتی، تو شرعی مسئلہ کیا ہے کہ جو نشہ کرے بندہ خود اور کوئی اس کو اکسا رہا ہو اس کی بیوی کے بارے میں، اس نے نشے میں جا کے طلاق دے دی، تو ایسے نشے میں طلاق نہیں ہوگی۔ جو نشہ بھی کسی نے کروایا ہو اور برگلایا بھی کسی اور نے ہو، ایسے نشے میں طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ریگولر نشہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے، اچھا یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، یہ عام طور پہ بہانہ کس طرح بناتے ہیں کہ جناب مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے 3 دفعہ طلاق دی ہے، 7 دفعہ دی ہے، 9 دفعہ دی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ جو گپ ہے یہ کہاں سے پکڑی جاتی ہے کہ جو نشے میں ہوتا ہے اسے ورڈ کریکٹ یاد ہی نہیں ہوتے، لیکن ایک بندہ کہہ رہا ہے طلاقیں دی ہیں لیکن یہ نہیں یاد کہ 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 100 ہے، کتنی طلاقیں دی ہیں، تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کیوں نشئی جو ہے نشے کے اندر کوئی اس کو تو ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی، تو گنتی کی کیسے جو ہے وہ عدد کی کو شمار کر سکتا ہے، لہذا طلاق ہو جائے گی اگر تھوڑے سے نشے میں طلاق دی۔ وہ نشہ فقہائے کرام فرماتے ہیں اس نشے میں طلاق نہیں ہوگی کہ جس میں بندے کی بالکل عقل موف ہو جائے اور کروایا بھی کسی اور نے ہو اور ساتھ ساتھ برگلایا بھی ہو، بیوی کے بارے میں اکسایا ہو۔ اور یاد رکھ لیجئے یہ بات کہ عام طور پہ یہ طلاقی نا 2 قسمیں، طلاق صریح، طلاق کنایا۔ طلاق صریح کیا ہے کہ جس میں لفظ طلاق آ جائے وہ طلاق صریح ہے، واضح طلاق ہے۔ ایک ہے طلاق کنایا۔ طلاق کنایا کیا ہے کہ جس میں لفظ طلاق استعمال نہ کیا جائے، یعنی اشارے سے کہا جائے، یعنی بیوی اور خامد کے درمیان جھگڑا ہوا تو بیوی کہتی ہے کہ مجھے طلاق دو، مینوں فارغ کر، تو خامد کہے جی جا تینوں فارغ کیتا ہی، اے ساری زندگی لئی فارغ کر، خامد کہتا جی ساری زندگی لئی تو فارغ ہے، تو یہ طلاق کنایا کہلاتی ہے۔ اس میں نیت دیکھی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ بھی تیری نیت کیا تھی۔ اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے ساری زندگی کے لیے فارغ کیا ہے تو پھر پوچھا جائے گا ڈکلیئر کرو، 1 طلاق کی نیت ہے، 2 کی ہے، 3 کی ہے، اس میں نیت کے اوپر انحصار ہوگا۔ اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میری نیت طلاق کی تھی، 1 طلاق کی تھی، 1 ہو گئی، 2 طلاقوں کی نیت تھی، 2 ہو گئی، 3 طلاقوں کی نیت تھی، 3 ہو گئی، یعنی جتنی نیت کر کے یہ کہا تھا اتنی طلاقیں ہو گئی۔ یہ طلاق کنایا کی ڈیفینیشن۔ اور اگر طلاق کنایا میں الفاظ یوں استعمال کیے کہ بیوی کہتی ہے کہ میں تیرے کو ساری زندگی 10 سال ہوئے نے، 20 سال، 30 سال ہوئے نے جان چھڑانا چاہنی ہے، تو میری جان نہیں چھڑتا، میری جان چھڑ دے۔ خامن کہتا ہے جا تیری جان چھڑی، لیکن نیت طلاق کی نہیں ہے تو طلاق نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی نیت نہیں ہے، اس کی نیت ہے ڈرانے دھمکانے کی کہ بیوی سیدھے راستے پہ آ جائے۔ تو کنایا یعنی اشارے سے جو ڈائریکٹ طلاق کے الفاظ کے ساتھ طلاق نہیں دی جاتی اسے طلاق کنایا کہا جاتا ہے شریعت میں۔ اس میں نیت دیکھی جاتی ہے، نیت کے بغیر طلاق نہیں ہوگی۔ کہ اسی بات پہ ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب
ہماری بہن نے کہا تھا اپنے خاوند کو کہ میری جو ہے نا ڈوری چھوڑ دو، تو اس نے کہا کہ جا ساری زندگی کے لیے چھوڑ دی تیری ڈوری، میری جان چھوڑ دے، میں نے ساری زندگی کے لیے چھوڑ دی. یہ کنایا صورتیں ساری طلاق کنایا کہا جاتا ہے. تو کنایا طلاق سے نیت دیکھی جائے گی. نیت ڈرانے کی ہے تو کوئی طلاق نہیں ہوئی. نیت جو ہے طلاق کی ہے تو اس سے نیت پوچھی جائے گی. ایک طلاق کی نیت ایک ہو گئی، دو کی ہے دو ہو گئی، تین کی ہے تین ہو گئی. لہذا جتنی نیت کرے گا اتنی طلاقیں ہو جائیں گی. تو لہذا یہ طلاق کے چند مسائل میں نے اپنے ناظرین کی گوش گزار کیے ہیں. ان کو غور و خوض سے سنا کریں، پڑھا کریں اور مسائل کو یاد رکھ کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں. یاد رکھیے قرآن پاک کے ساتھ مذاق نہ کیجیے. ہمارے معاشرے کے اندر قرآن پاک کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے طلاق کے حوالے سے. وہ کیسے کہ 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں، 3 طلاقوں کے بعد بھی یہ لفظ بول کے محمدی نہ تینوں کی پتا ہوئے مولوی دے کولو نہ پوچھی انہیں ساری زندگی تیری بیوی آرام کر دینی ہے، تینوں میں کہنے بیوی نو لائی جا سلح ہی سلح. مولوی نو کہتا پتہ ہے. تو یہ بھی ایک اینگل سے کفر ہے. کیوں کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے حتی تنکحا زوجا غیرہ، جب عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں وہ حلالے کے بغیر پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے. تو لہذا یہ کسی مولانا کی بات نہیں، یہ اللہ کے قرآن کی بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات ہے. اور جب طلاق کا معاملہ ہو تو صحیح العقیدہ سنی عالم دین سے رجوع کر کے تو طلاق کے مسائل جانا کریں. کیوں کہ ان طلاق کے احکام کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ ہم ایسے نہیں ہیں. ہمیں اگر شادی کا پتہ ہے، علامہ رضا صاحب مصطفی صاحب بڑا پیارا اس موقع کے اوپر میسج ڈیلیور کرتے، کہتے ہیں دوست تجھے یہ پتا ہے کہ کمپنی کس کمپنی کا کپڑا اچھا ہے، تجھے یہ پتا ہے کہ انگور اور سیب کس کمپنی کے اچھے ہیں، تجھے یہ پتا ہے کون سا برانڈ جو ہے پیزے کے اندر پیزا کس کمپنی کا اچھا ہے، سوٹ کس کمپنی کا اچھا ہے، بلیڈ کس کمپنی کا اچھا ہے. ایک دین کے بارے میں تجھے نہیں سمجھ کہ دین کس آدمی کا اچھا ہے، کس عالم دین سے صحیح سمجھنے چاہیے مسائل. تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے طلاق کے مسائل کو سیکھیں، پڑھیں اور اس کے مطابق پھر طلاق کے احکام نافذ کریں. کیونکہ بعض دفعہ طلاق ہوتی نہیں، ہم طلاق سمجھ لیتے ہیں، بعض دفعہ طلاق ہو چکی ہوتی ہے تو ہم پھر طلاق نہیں سمجھ رہے ہوتے. اس لیے یہ مسائل سمجھنے کے قابل ہیں. علماء کی صحبت اختیار کیا کریں، علماء کے پاس بیٹھا کریں. اس بات پہ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ عالم بن. ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر عالم بننے کا ٹائم ہی نہ ملے تو میں کیا کروں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم نہیں بن سکتا پھر علماء کی صحبت میں بیٹھا کر. اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر علماء کے پاس بیٹھنے اور صحبت اختیار کرنے کا ٹائم نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر علماء سے محبت کیا کر. ان 3 میں سے کوئی ایک بن، چوتھا نہ بن. یعنی علماء پہ تنقید کرنے والا، یعنی یا تو عالم بن، عالم بننے کا ٹائم نہیں تو پھر علماء کی صحبت میں بیٹھا کر. علماء کے پاس صحبت کا ٹائم نہیں، تمہارے پاس علماء کے پاس بیٹھک کرنے کا نہیں ٹائم تو پھر علماء سے محبت کیا کر. ان 3 میں سے کوئی ایک بن، چوتھا نہ بن. چوتھا علماء کو تنقید کرنے والا. تو سامعین محترم اس لیے میرے شیخ طریقت علامہ الیاس قادری صاحب کو لکھتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہمیں اہل بیت طہار اور اولیاء سے بھی پیار ہے اور علماء سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. طلاق کے مسائل سیکھیں پھر شادی کریں. جو شادی کروا چکے ہیں پھر بھی طلاق کے مسائل خود سیکھیں، اپنی اولاد کو سکھائیں، یہ بڑا ضروری ہے. تو ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں. نیچے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر کے آپ طلاق کے مسائل، دیگر بھی آپ کے جو مسائل
ہوں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس مفتی آن لائن پروگرام کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور کل تک کے دیجئے اجازت۔ کل ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئی امنگوں کے ساتھ مفتی آن لائن پروگرام میں۔ اپنے دین کے ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری کو دیجئے کل تک کے لیے اجازت، اور ہماری پوری ٹیم جناب یونس مغل صاحب اور جناب ابو بکر اتاری اور جناب آصف اتاری صاحب، علی مغل صاحب، ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب العالمین، تیری دین کی سربلندی کے لیے ہم نے مفتی آن لائن پروگرام مستند قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل یہ عوام الناس تک کنوے کرنے کے لیے ایک پروگرام بنایا ہے، تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، تیرے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں دن 25ویں 26ویں، ہمارے اس پلیٹ فارم کو، اس چینل کو ترقیاں عطا فرما۔ تیرے دین کا علم عام کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ جس ہماری پوری ٹیم کے احباب کے میں نے نام لیے، ان کے علم میں، عمر، رزق، جان، صحت، گھر، کاروبار، اولاد میں برکت عطا فرما۔ ہمارے عوام کو زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ویورز کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، جو ہم نہیں مانگ سکے وہ یار مانگے عطا فرما۔ بار بار حج عمرہ کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانا ہو، لبوں پہ آخری کلمہ یہی جاری ہو، لا الہ الا اللہ۔